शिकायत है हमारे समाज को कि पेरेंटिंग के हवाले से फादर का रोल जो होना चाहिए वो बिल्कुल बजा है। लेकिन मैं अक्सर ख़वातीन से सवाल पूछती हूँ कि रुए ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम के अलावा कितने मर्द ऐसे हैं जो माँ की गोद से होकर नहीं गुजरे। जो एहसास जिम्मेदारी पैदा करती है वो माँ ही पैदा करती है। जैक कैनफील्ड ने कहा है कि जब हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी चीज़ की लेते हैं तो हम 100% काम करते हैं। अब जो बच्चे हमारी गोदों में बड़े हों तो इस एहसास के साथ बड़े हों कि वो अच्छे फादर भी मुस्तकबिल में बने, तो ये सिनेरियो बदलेगा, इस सिनेरियो को हम बदलेंगे। और अगर ये एहसास आज माओ के अंदर पैदा हो कि ठीक है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो इंसान उसको आगे बढ़ाता है। जरूरत इस बात की है कि ये अमानतें जो अल्लाह ताला ने हमें सौंपी है और इस ऐलान के साथ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, अल्लाह किसी मुतनफ्फिस पर उसकी मक़दरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो ये बोझ जो अल्लाह ने हम पर डाला है इसकी हम में सकत है और इस साइंस को हम समझेंगे ताकि अपने औलाद को बेहतरीन तरबियत कर सकें। आज हमारे साथ में एक अहम मुक़र्रिर खास तौर से औरंगाबाद से तशरीफ लाई हैं। आपका नाम है डॉक्टर मुबश्शिरा फिरदौस खान साहबा और आपका जो तारुफ है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एक आलिमा हैं, लेकिन उसी के साथ साथ में जो है आप साइकोलॉजी और उसमें भी चाइल्ड साइकोलॉजी की माहिर है। आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में पीएचडी किया है और उसी के साथ साथ में एजुकेशन के मैदान में भी जो है आपकी बड़ी खिदमत है। आप रिसर्च स्कॉलर हैं एजुकेशन की फील्ड में और साथ में औरंगाबाद का एक मशहूर इदारा है इकरा गर्ल्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आप उसकी वाइस प्रिंसिपल हैं। आपने अक्सर उनका नाम देखा होगा अगर आप लोग उर्दू पढ़ते हैं। हादिया मैगजीन अगर आपकी नजरों से गुजरी होंगी तो आप जानते होंगे कि आप उसकी एडिटर हैं। तो डॉक्टर साहबा से गुजारिश है कि यहाँ पर आएँ और हमें खिताब करें। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जवाबदेह है और उससे उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। तमाम जो ऑडियंस हैं और ज़िम्मेदारान हैं उनको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कुरान मजीद की इस आयत का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि यहाँ मौजूद जो अफराद हैं वो इसी एहसास के तहत यहाँ मौजूद हैं कि वो जाने कि अल्लाह जाने ताकि वो अल्लाह से डर सकें। जो अमानतें उनके सुपुर्द अल्लाह ने की है उसकी बाबत वो समझें कि इनकी तामीर कैसी करनी है और इस जिम्मेदारी को कैसे निभाना है। तो वही लोग जो जानते हैं वही लोग अल्लाह से डरते हैं और डर कर ही वो जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी को हम बेहतर तरीके से कैसे निभाएं। और हर शख्स जवाबदेह है, ये जवाबदेही का एहसास में यहाँ ले आया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, जैसा कि आप जानते हैं और तमाम सामीन के जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर मेरा उन्वान है माँ का रोल जो है औलाद की तरबियत में, उसकी साइकोलॉजी को समझने में, उसकी परवरिश में आसानी पैदा फरमाता है। तो ये जो साइकोलॉजी पेरेंटिंग जो है, पेरेंटिंग स्पेशली एक साइकोलॉजी ही से रिलेटेड फील्ड है और पेरेंटिंग में हम तमाम ही जानते हैं कि ये एक साइंस है, मुकम्मल साइंस है। इसको समझने के लिए ये सिस्टम हमारे यहाँ पहले ही से कायम है। हमारी बूढ़ी नानियाँ दादियाँ जो हुआ करती थी वो तरबियत के मराहिल से एक नई माँ को जो पहली मर्तबा माँ बनती है उसको तरबियत से गुजार कर बच्चों में मुस्तहकम माँ बनाया करती थी ताकि वो बच्चों की तरबियत कर सके। अब चूंकि पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, समाज पहले बच्चे की तरबियत करता था, घर के अफराद खानदान पूरा निजाम मिलकर बच्चे की तरबियत करता था। बच्चा अगर बाहर चला जाए और किसी सिनेमा के पास खड़े हो जाए तो महल्ले का फर्द अपनी जिम्मेदारी समझकर घर पर पैगाम पहुंचाता था कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है। लेकिन अब समाज ने ये रोल खत्म कर दिया। तो जरूरत इस बात की है कि ये अमानतें जो अल्लाह ताला ने हमें सौंपी है और इस एहसास के साथ सौंपी है, इस ऐलान के साथ कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला उस्आहा, अल्लाह किसी मुतनफ्फिस पर उसकी मक़दरत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो ये बोझ जो अल्लाह ने हम पर डाला है इसकी हम में सकत है और इस साइंस को हम समझेंगे ताकि अपने औलाद को बेहतरीन तरबियत कर सकें। इस तमहीद के बाद मैं इस जगह पर आती हूँ कि बच्चे की तरबियत का मरहला कब से स्टार्ट होता है, कब से शुरू होता है। इस बात पर अगर गौर करें तो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जैसा कि हमको दुआ सिखाई गई, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ही बच्चे पर माँ के ख्यालात एहसासात उस पर असरअंदाज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक एहसास होता है 6 हफ्ते के बाद वो माँ बाप की आवाजें सुनने लगता है। अगर बाप उसको बीवी को डांट कर झिड़का कर बात कर रहा हो तो उस आवाज से भी वो मानूस होता
ہوتا ہے. اگر گھر میں اس کو سائیکولوجیکل ٹینشن, جیسا کہ اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے سماج میں نسلوں کو پروان چڑھانے کا تصور بڑے ہونے کے بعد رزلٹ سے شروع ہوتا ہے, اگر وہ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن شروع ہو جائے کہ بہت نرمی کے ساتھ, اس پر بہت ساری ریسرچز موجود ہیں. گاؤں میں پلنے والا جو پریگننٹ لیڈی ہے گاؤں میں اگر ہے, تو وہ جب شہر میں علاج کے لیے آئے تو جو اس کی آوازیں ہیں, بائک وغیرہ کی آوازیں, اس سے وہ جھٹکے سے جھٹکا لیتا ہے, بچکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہر چیز کو وہ سنتا ہے. آج کل بہت ساری ایپس بھی ایسی ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن مدر کو یہ بتاتی ہیں کہ ممی میں آ رہا ہوں, اتنے ڈیز کے بعد آ رہا ہوں. اس ایپ کا استعمال کرنا بھی ان کے ایک سائیکولوجی کو سمجھنے میں اور مددگار ثابت ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. جب 0 to 5 ایج ہوتی ہے بچے کی, اس کو ارلی چائلڈہڈ کہتے ہیں. ارلی چائلڈہڈ میں والدین کی جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے گھروں میں ہوتا ہے, گھر میں اثر انداز ہوتا ہے ہمارے بچے کا ہیریڈیٹی فیکٹر, اس کے علاوہ ساتھ ساتھ بچے کے والدین کے دونوں کے ہیریڈیٹی فیکٹرز, اس کے علاوہ بچے کا ماحول, جو ماحول وہ پاتا ہے, جیسے اس کو پرسیو کیا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں, مطلب جس طرح کے کاؤنسلنگ میں آج کل بچوں کی کر رہی ہوں, تو تیسری چوتھی بیٹی آ کر مجھے کہتی ہے کہ میم میں انوانٹیڈ چائلڈ ہوں, مطلب میرے والدین مجھے پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ فیکٹ ہے کہ اس طرح جب بچے کو ہم پرسیو کرتے ہیں, اس کی شخصیت کو لیتے ہیں, اس کے اثرات بھی اس پر مرتب ہوتے ہیں اس چھوٹے سے معصوم بچے پر. بلکہ 0 to 3 ایئرس کے ایج کو 1000 ڈیز پروگرامنگ کہا جاتا ہے, جس میں 1000 ڈیز میں بچے کے بولنے, والدین اگر اچھے کمیونیکیشن اسکل رکھتے ہوں, والدین کا انٹریکشن بچوں سے اچھا ہو, تو ان میں اعتماد کی بنیاد وہ اسی وقت سے پڑ جاتی ہے. بچے کی گفتگو پر اثر انداز ہوتی ہے ساری چیزیں, جب اس کو متوجہ ہو کر اس پر گفتگو کی جاتی ہے, اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جب اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اعتماد بڑھتا ہے. اس چھوٹی عمر میں انتہائی کیئرنگ ایج کہا جاتا ہے اسے. لیکن جو لاپرواہی والدین سے اس ایج میں بھی ہوتی ہے, اور خصوصاً ماؤں سے جو لاپرواہی ہوتی ہے, اس میں کون سی چیز اہم ہے؟ یعنی مثال کے طور پر ٹوائلٹ ٹریننگ. بچے کی پیدا ہونے کے بعد سے اگر آپ سیگمنڈ فرائڈ کے تھاٹس پڑھیں تو دونوں چیزوں کے بارے میں بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بچے کی جو ٹوائلٹ ٹریننگ ہے, اس میں گھر میں جو بزرگ عورتیں ہوتی ہیں, پیشاب کے کپڑے ہیں, دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ, یہ ہیوملیٹنگ اس کو انداز میں اس کو دور ہٹا دیا جاتا ہے. یہ چیزیں بھی اس کو ڈسٹرب کرتی ہے, بچے کی سائیکولوجی سے ریلیٹڈ ہے. اگر مائیں دیکھیں گے تو بہت دیر تک پیمپر لگا ہوا رہنے دیتی ہیں اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنی آسانی کے لیے. اس کی نفاست کو وہ ختم کر دیتی ہیں, اس کی حساسیت کو, اسکین کی حساسیت کو وہ ختم کر دیتی ہیں. اس طرح ارلی چائلڈہڈ میں بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں جو توجہ طلب ہوتے ہیں. تبھی سے بچے کو پرسیو کرنے سے لے کر بچے پر توجہ, اس کی ہر حرکت و عمل کو بہت کیئرنگ پیریڈ اسے کہا گیا ہے. 1000 ڈیز پروگرامنگ یعنی 3 سال تک بچے پہ بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور 0 to 5 ایج کہا جاتا ہے کہ نیورل سرکٹ جو ہے اس کے دماغ کے وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں. آپ ساری بنیادیں, جیسے مثال کے طور پر جب آپ بلڈنگ کو مضبوطی کے ساتھ کالم پہ کھڑا کرتے ہیں تو بنیاد بہت اچھی ہوتی ہے. ایسے ہی انسان کے مائنڈ میں جو نیورونز ہوتے ہیں اس کی بنیادیں اچھی ہوں, اس کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے, اس کی چیزوں کو, اس کی ضروریات پر پورا فوکس ہوا جائے. ماں کو بہت زیادہ مصروف کر کے دوسرے کاموں میں الجھا کر بچے سے دور کر دینا اور سنبھالنے کے لیے عام لوگوں نے سنبھال لینا, یہ چیز بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. اسٹارٹنگ سے ہی بچے کی پوری ماں کی توجہ چاہیے. ماں کی توجہ اللہ رب العالمین نے جو بانڈنگ رکھی ہے, خلیل جبران نے بڑی اچھی بات لکھی آن چلڈرن پہ کے مطابق. انہوں نے کہا یہ بچے جو آپ کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں, دراصل یہ آپ کے بچے نہیں ہیں بلکہ یہ مکمل وجود ہیں. اور یہ جو مکمل وجود ہیں, اس وجود کے آپ کے مطابق یہ نہیں ڈھلیں گے, آپ کو ان کے مطابق ڈھلنا ہوگا. مجھے وہ نظم بڑی پسند ہے خلیل جبران کی جو ارلی چائلڈہڈ کو لے کر ہے. اب آگے اگر ہم بڑھیں, جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اسکول جانے والی عمر میں بچوں کو ماؤں کا انٹریکشن, اصل میں یہاں پر بہت ساری مائیں ہیں اور شکایت ہے ہمارے سماج کو کہ پیرنٹنگ کے حوالے سے فادر کا رول جو ہونا چاہیے وہ بالکل بجا ہے. لیکن میں اکثر خواتین سے سوال پوچھتی ہوں
کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام کے علاوہ کتنے مرد ایسے ہیں جو ماں کی گود سے ہو کر نہیں گزرے. جو احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے وہ ماں ہی پیدا کرتی ہے. جیک کنفیلڈ نے کہا ہے کہ جب ہم 100% رسپانسبلٹی کسی بھی چیز کی لیتے ہیں تو ہم 100% کام کرتے ہیں. اب جو بچے ہماری گودوں میں بڑے ہوں تو اس احساس کے ساتھ بڑے ہوں کہ وہ اچھے فادر بھی مستقبل میں بنے. تو یہ سینریو بدلے گا, اس سینریو کو ہم بدلیں گے. اور اگر یہ احساس آج ماؤں کے اندر پیدا ہو کہ ٹھیک ہے 100% رسپانسبلٹی ہماری ہے, تو انسان اس کو انیشیٹ کرتا ہے, اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو کوشش ہماری یہ ہو کہ بچوں کے سلسلے میں گھروں کے اندر لڑکا اور لڑکی کا ڈسکرمنیشن نہ ہو. کسی بھی لڑکا اور لڑکی کے ڈسکرمنیشن کا احساس کب سے, جب ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ماں کی فیلنگ سے بچہ جڑا ہوا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ مائیں زیادہ قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوت کرے اور ان کے گھر میں قرآن گونجے تاکہ آوازیں ہوں. آج رات دن میوزک گونجتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بھی احساس رہے کہ بیٹا اور بیٹی کا بوجھ پیدا کرنے کا عورتوں پہ نہ ڈالا جائے. اگر یہ ڈالا جائے اور وہ اس کے فیلنگ میں یہ ڈسکرمنیشن اس کے ذہن میں چپک جائے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی, تو یہ بوجھ بھی دراصل بچوں کی تربیت میں بہت بڑی مطلب بادھا بنتا ہے, بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ بنیادی صحیح ڈھنگ سے رکھی نہیں جاتی ہے. آپ نے پرسیو ہی اس کو ایک لڑکی کی حیثیت سے کیا, تو اس کے اندر جو انفیریٹی کمپلیکس یا تو انفیریٹی رہے گی یا پھر اگریسونیس ہوگا اور جارحیت اس میں آگے آپ کو دیکھنے ملے گی. تو کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو, کسی بھی قسم کا نہ ہو. ماہرین کہتے ہیں کسی بھی قسم کا تقابل, بچے کے رزلٹ کا تقابل, جینڈر بیس تقابل ہو یا صلاحیتوں کا تقابل ہو. جیڈ کا بچہ ذہین ہے اور یہ بچہ نہیں ہے, وہ کتنی تیزی سے بات کر رہی ہے یہ نہیں کرتی ہے. تو ماؤں کے جو اس طرح کی جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے, اس پیرنٹنگ اسٹائل کے بھی بچے پر بہت اثرات پڑتے ہیں. 4 طرح کی پیرنٹنگ اسٹائل ہوتی ہے. جو ایک ہوتی ہے مطلب اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ اسٹائل, اور ایک ہوتی ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل, جس میں ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں بچہ بالکل ویسا ہی. اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل میں کہ ہم جو آئیڈیل دے رہے ہیں بچے کو بالکل ویسے ہونا چاہیے. مہمان ہیں بالکل شور مت کرو, خاموش بیٹھو, صوفہ گندا نہ ہو, یہاں سے نہ کودو. اوور پیمپرنگ اس میں ہوتی ہے اور آئیڈیلسٹک وے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ کوئی گھر کا بڑا بزرگ ہوتا ہے جس سے ڈرایا جاتا ہے کہ جو ہے آپ وہ آ جائیں گے, انکل آ جائیں گے, خوف دلایا جاتا ہے. تو اس طرح کے اسٹائل سے بھی بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ابھرنے کا موقع نہیں رہتا, ان کی صلاحیتیں ابھر نہیں پاتی ہیں. وہ خوف اور ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں. یا تو وہ خوف اور ڈر کا شکار ہوتے ہیں, 2 انتہاؤں پر ہوتے ہیں. یا تو وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو کر ان کی شخصیت دب جاتی ہے, یا پھر وہ جارح ہو جاتے ہیں, یعنی کہ سپریشن بہت زیادہ دبانے سے اندر کی شخصیت. انسان ہے, انسان دراصل انسان کا بچہ انسان کا مینیچر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک مکمل وجود ہے. جب ہم اس کو زبردستی دبائیں گے, اس کو پڑھے بغیر دبائیں گے, اس کو کتاب کی طرح پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر, اس بچے میں جو ہمارے پاس ہے, ہر بچے میں بہت ساری اندرونی پوٹینشیلز رکھی ہیں, بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں. پوری کائنات کا نظام جو ہے اللہ چلا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے ایک مقام پر رکھا. سورج کو اپنے مقام پر, چاند کو اپنے مقام پر, زمین کو اپنے مقام پر, انسان کو اپنے مقام پر. انسانوں کے بچوں کو بھی پورے کائنات کے کل پرزے بنایا ہے. یہ کل پرزے جو ہیں یہ بالکل اسی مطابق ہے جس طرح زمانہ ہے, زمانے کے مطابق اللہ نے اسی پوٹینشیل کا بچہ پیدا کیا اور اس بچے میں وہ صلاحیتیں دی ہیں جو اللہ کو زمانے کے لحاظ سے مطلوب ہے. تو ہم بچوں کو اوور پیمپرنگ کے ذریعے سے یا ڈانٹ کے ذریعے سے مار ٹھوک کر کچھ بھی نہیں بنا سکتے. ہمیں ان کی شخصیت کو پڑھنا ہوگا کہ آخر اس بچے میں کیا پوٹینشیل ہے, وہ کیا چیز پسند کرتا ہے. بچپن کے میں ہو سکتا ہے کہ اس کو کھیلنا کودنا بہت پسند ہو تو وہ کھیلے کودے, اس کو جو ہے ڈرائنگ پسند ہو, کچھ بھی پسند ہو سکتا ہے وہ مکمل کرے. جو چیز وہ پسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے, والدین کو یہ بتانا چاہیے کہ اس پسند کے ساتھ ہماری پسند شامل ہے, تب بچہ اس چیز کو اعتماد کے ساتھ کرتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ بچہ جو کام کر رہا ہے وہ اس کا مستقبل اور فیوچر ہے. ایک لمٹ کے بعد اس کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا, وہ دوسری چیز ٹرائی کرنے لگے گا. لیکن جب ماں باپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے. اب آپ سوال ابھر رہا ہوگا ذہن میں کہ کیا موبائل پر گیم کھیل رہا بچہ تو کیا اس کی سہولتیں اسے فراہم کی جائیں؟ تو اس کا جواب میں کاؤنسلنگ کے دوران بچوں کی ماؤں کو یہ دیتی ہوں کہ اگر یہ بچہ جو آپ کا ایڈکشن کا شکار ہے, اگر آپ اس کو میرے پاس آ کر آپ
कुछ टिप्स सीख लें तो इस एडिक्शन से आप बच्चे को रोक सकते हैं और आप इस मोबाइल गेम से भी बच्चे को निकाल सकते हैं। और अगर आप मेरे पास बच्चे को छोड़ दे तो मैं भी निकाल सकती हूँ। उसको कहते हैं डाइवर्जेंट, यानी किसी भी चीज को जितनी दिलचस्पी उस मोबाइल में है उतना ही एप्रिसिएशन के साथ दिलचस्प किस्म के एजुकेशनल टॉयज मौजूद हैं जिन पर बहुत रिसर्च करके बनाया गया है। उन टॉयज को काउंसलर के पास जाकर, आपके पास एस्पायर जो काउंसलिंग सेंटर है वहां पर चाइल्ड साइकोलॉजी का भी इंतजाम होगा, साइकोलॉजिस्ट का, वहां जाकर आप वो सीख लें कि किस तरह बच्चे को अटेंशन पे करना है। अब जब बच्चा आपके हाथ से निकल गया और वीडियो गेम की तरफ चला गया तो आपको इससे ज्यादा वो एफर्ट्स लेने होंगे बच्चे को अटेंशन पे करने, उसके साथ इंटरेक्शन करने और उसकी बात सुनने में। डॉक्टर डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब द हार्ट ऑफ पेरेंटिंग लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा कि वालिदैन अपने बच्चों को सुने, वालिदैन अपने बच्चों की बात सुने, उनकी आंखों में आंखें डालें, उन पर तवज्जो दें। ये हम ही हैं जिन्होंने इन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें अब खिलौने की हमारे पास फुर्सत नहीं है, ये घर गंदा नहीं करते, ये शोर नहीं करते, जो पीस माओ को चाहिए वो पीस मिल जाता है, हम उनको मोबाइल देकर बिठा देते हैं। हम ही ने अगर इसकी आदत डाली है, इसके नुकसानात इंतहा से ज्यादा शदीद हैं। इन नुकसानात से बचाने का आज शऊर हो तो आज अपने आप को काउंसलर से जोड़कर अपने बच्चे के एडिक्शन को हटा सकते हैं। कोई काम ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, वो किया जा सकता है। तो बच्चों के वालिदैन जो हैं वो बच्चों पर तवज्जो दें। ये अर्ली चाइल्डहुड के बहुत सारे चीज़ें हैं जो नफसियाती तौर पर वालिदैन को ख्याल रखनी होती हैं। जब वो स्कूल जा रहे हों इब्तिदा में, उस पर ख्याल रखना होता है। ये जो पीरियड होता है 7 से 8-9 साल तक, बच्चा स्पॉन्जिंग एज में होता है, आपको देख रहा है। आप अगर ससुराली और रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात रखते हैं तो बच्चा बेहतर ताल्लुकात रखेगा। आप बहुत सोशल हैं, बच्चे के अंदर यनफाउन्नास खैरुन्नास में यनफाउन्नास का तस्वुर पैदा होगा कि लोगों की मदद करने वाला, छोटी छोटी चीजें मांगने वाले को देने वाला, लोगों की मदद करने वाले। ये मेरे माँ का आइडियल है, मेरी वालिद का आइडियल है, मेरा भी आइडियल होगा। और फिर वो चीजों को आइडियलाइज करेगा और वही चीज करने लगेगा। अब आ जाइए उस मैटर पर जो बच्चियां हमारी बड़ी हो गई हैं, ऐसी बच्चियां जो स्कूल गोइंग हैं, उनके आखिर क्या मसाइल हैं। तो जाहिर है उन्हीं एडोलेसेंट पीरियड की जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उन्हीं से मेरा ज्यादा ताल्लुक है और उन्हीं के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो उनकी शिकायतों को अगर मैं सामने यकजा करूं तो पेरेंट्स से नो प्रॉपर इंटीग्रेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। बच्चे और माँ के और वालिद के दरमियान बराबर का तालमेल नहीं बन पाता है। माँओं से बेटियों को बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या वो सारी शिकायतें बजा हैं? तो सवाल ये है कि जब भी हम अपने बच्चे को बड़ा करते हैं तो अपने बचपन में हम होते हैं, अपने बचपन को देखकर हम अपने बच्चे को देखते हैं। उस उम्र में हमारे अंदर शरारत थी, बच्चे में भी बच्चे में हो सकती है। ज्यादा झुकाव उसके पोटेंशियल्स का अगर फादर की तरफ हो तो वो फादर जैसे चीजें रखता है, अपने अंदर सलाहियतें रखता है। अगर मदर की तरफ हो तो मदर जैसे रखता है। तो माओं को लगता है कि आज के जमाने की जो बच्चियां हैं वो बात नहीं सुनती हैं। घरों में उनके साथ ये सलूक होता है कि पता नहीं ये मोबाइल पर क्या कर रही हैं। ये सवाल हर माँ के पास है और बिल्कुल कॉमन सवाल है कि ये घंटों मोबाइल पर होते हैं। तो आप उन्हें ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि 8 से 9 साल के बच्चे से आप मोबाइल छुड़वा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बच्चों से आप मोबाइल आज नहीं छुड़वा सकते और सोशल मीडिया भी नहीं छुड़वा सकते। तो आप क्या करें? चलते फिरते तज़कीर करें, चलते फिरते बताएं कि वो बात बताएं, जैसा कि सूरह लुक़मान में बात कही गई है कि अगर तुम ऐ मेरे बेटे राई के दाने के बराबर भी कोई चीज जमीन की तहों में और आसमानों में पोशीदा हो, तेरे रब की निगाह से पोशीदा नहीं है। ये चीजें जो बचपन की एज हमने बताई है, उस एज में अगर बच्चियों को तवज्जो दी जाए, इंटरेक्शन मजबूत हो, उनमें एतमाद हो, उनकी कोई चीज पर, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई खानदान का फर्द कह दे इसका रंग कम है या ये पस्तकद है, इसका वक़्त छोटा आ रहा है, तो उसी वक्त माँ सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाए और कहे नहीं इसमें ये चीजें अच्छी हैं और ये वाली चीजें बहुत अच्छी हैं, और रिश्तेदारों से कहे कि इस तरह के अल्फाज को मैं पसंद नहीं करती हूँ। ऐसी महफिलों में बच्चों को ना लेकर जाए रिश्तेदार जहाँ उनकी हाइट, रंग, बाल, नाक, नक्शा और उन चीजों पर कमेंट पास कर रहे हों, क्योंकि उससे बच्ची ह्यूमिलेट होती है और ये ह्यूमिलेशन जो है बच्ची के अंदर ही अंदर पनपता है और वो ये एहसास कर लेती है कि मैं देखने में कमजोर हूँ,
اس لیے سماج مجھے پسند نہیں کرے گا. پھر ان کی اپنی وہ سارے فرسٹریشن ایک جگہ جمع ہونے کے بعد وہ برائی کی طرف جاتی ہیں. میں اکثر ماؤں سے جب بھی کاؤنسلنگ ہو یا پھر گروپ کاؤنسلنگ کا مرحلہ ہو, میں سوال پوچھتی ہوں, کتنے عرصے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو حق کیا, اس کی پیشانی پر بوسہ دیا؟ یہ سوال فادر سے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اظہار کرتے تھے محبت کا. ہم نے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں میں لگ کر بڑے بچوں سے اظہار محبت کو کم کر دیا. ہم سمجھتے ہیں وہ مکمل وجود ہیں, بڑے ہیں, اب ان سے اظہار محبت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اظہار محبت نہ فادر کی طرف سے ہوتا ہے نہ مدر کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار محبت میں علانیہ طور پر سفر سے اترتے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیتے, بلکہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری وقت چل رہا تھا اس وقت حضرت فاطمہ آئیں تو وہ جھکیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیشانی پر بوسہ دیا. ہمارے یہاں فادر جو ہے اپنی بیٹی سے کو قریب لینا یا بیٹی کا نام لے کر خیریت پوچھنا یا اس کو قریب سے سر پر ہاتھ رکھنا بھی اس تک گریز کرتے ہیں. مائیں بچیوں سے حق نہیں کرتی ہیں, ان کو قریب نہیں بٹھاتی ہیں, ان سے مطلب بہت زیادہ کلوز انٹریکشن نہیں کرتی ہیں. اور یہ بات مجھے, یہ فیکٹ ہے, یہ سماج اور معاشرے کا فیکٹ ہے, کہہ لینے دیجئے کہ ماؤں کی یہ دوری ہی بچوں کو بہت سارے ایسے جو ہے مطلب مصنوعی محبتوں کی طرف جھکاؤ کا سبب بنتی ہے. گھروں میں محبت نہیں ہے. بچپن میں جو سبلنگ ریولری ہوتی ہے اس میں جب چھوٹی عمر میں ہی بچوں میں ہوتی ہے, اسی وقت بے پناہ محبت ایک دوسرے میں پیدا کرنا. سبلنگ ریولری پر بھی ایک اچھے میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جو ہماری جو صلہ رحمی ہے وہ صلہ رحمی ہمارے بچوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور کس طرح یہ سبلنگ ریولری آگے بڑھتی ہے جب ہم اپنے بچوں کے سامنے دیور جیٹ نندوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں, ان کی برائیوں کو گناتے ہیں, ان کو خونی رشتہ دار کی حیثیت سے انٹروڈیوس نہیں کرواتے ہیں, تو پھر وہی چیزیں بچوں کے اندر آہستہ آہستہ بچوں کے سب کانشیس مائنڈ میں جمع ہوتی ہیں اور پھر وہ چیزیں بچے اپنے درمیان بھی بہن بھائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنے لگے تو ماں کا ایک اسمارٹ کام یہ ہے کہ وہ محبت سے انہیں ملا دیں اور محبتوں کو گھر کی چار دیواری میں اتنا رکھیں کہ وہ باہر کی آرٹیفیشل محبتوں کی طرف مائل نہ ہوں. تو یہ بات بہت بڑا فیکٹ ہے کہ ہم بچیوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں. بچوں سے کو جو ہے رزلٹ کے اعتبار سے ان کا تقابل کرتے ہیں. محبت کا اظہار ضروری ہے, وہیں ساتھ ہی رزلٹ پر تقابل نہ کیجیے, کیونکہ جو بھی بچہ سیکھ رہا ہے, جو بھی ان کا انفارمل ایجوکیشن سسٹم سکھا رہا ہے, وہ اچھا بولتا ہے, اچھا پڑھتا ہے, لیکن وہ ایک بن انوائرمنٹ کلاس روم کے نتائج میں اپنے اچھے وہ نہیں دے پاتا. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ انزائٹی اور فوبیا کو ایگزامینیشن فوبیا پہ اتنی ریسرچز ہوئی ہیں, ایگزامینیشن فوبیا اور ایگزامینیشن انزائٹی پر, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام ہیومن بینگ جو ہے ایک کنٹرولڈ ماحول میں ایگزامینیشن میں بھی کہ وہ دے پائے اچھے سے کہ نہ دے پائے, جو دے رہا ہے مطلب اس کا کنٹرول ہے, لیکن جو ایگزامینیشن کو اپروچ نہیں کر پا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہے نفسیاتی مسائل ہیں لیکن وہ لیول پر ہائی ہے. ہم ان کا ہائی لیول جو ہے رزلٹ کے نتائج سے جانچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے گھروں میں مائیں اتنی چاق و چوبند ہوں کہ اپنے بچیوں کی اور بچوں کی جو ہے انزائٹی, ایگزامینیشن فوبیا, بلکہ آپ دیکھیے ہندوستان کے ایگزامینیشن فوبیا کے ایک ریسرچ میں نے پڑھا کہ ڈراپ آؤٹ اسٹوڈنٹس کا جو ریشو ہے بوائز کا وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ دو چیزیں ان میں کام کرتی ہیں. ایک ان کا نارسسزم, یعنی کہ وہ یہ فیس نہیں کرنا چاہتے کہ کسی لڑکی سے رزلٹ ان کا کمزور ہے, اور دوسرا ان کا ایگزامینیشن فوبیا, اس کو فیس نہیں کر سکتے اور اس کو فیس کر کے دوبارہ اس کو اچیو کرنے کے لیے خود کو تیار نہیں پاتے ہیں. اور اگر ہم کسی کوچ کے ذریعے سے, ایجوکیشنل کوچ کے ذریعے سے ان کو بار بار مطلب اس پوائنٹ پر لانا چاہیں تو وہ اس جگہ چلے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنے نفسیاتی مسائل سے اتنا جھوجتے ہیں کہ پھر وہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں. گویا یہ کہ ہم ان کو ایک اس کی اچھی مثال دی گئی ہے ڈاکٹر گولمین کے ذریعے سے کہ ایک چھوٹے سے سوراخ کے اندر آپ ایک بہت بڑے کیلے کو لے کر اس کو ڈال رہے ہیں, لیکن وہ کیلا بہت موٹا ہے اور سوراخ بہت چھوٹا ہے. آپ اس کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بہت ٹھوک رہے ہیں, وہ سوراخ کے اندر وہ کیلا چلا جائے گا لیکن ٹوٹ کر وہ باہر گرے گا اور بڑی مشکل سے جائے گا. جتنا لاس اس کیلے کا ہوا اس چھوٹے سوراخ میں ڈالنے کی وجہ سے,
اتنا ہی لاس ایک انسانی شخصیت کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک ایسی جگہ جہاں وہ فٹ نہیں ہے، مس فٹ ہے، وہاں پر فٹ کرنے کے لیے اس کی شخصیت تباہ کر ڈالتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی ایک پیرامیٹر یا کرائٹیریا بنا کر اپنے بچوں کو اس پیرامیٹر پر اتارنے کی کوشش کرنا انتہائی اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے۔ دوسری پیرنٹنگ ہوتی ہے جو بہت سافٹ قسم کی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کول ہوتی ہے، بہت ہر چیز کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، کوئی حدود نہیں دیتے۔ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو پوری آزادی دی ہے، مکمل آزادی، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اس کے باوجود حدود اللہ سے باندھا ہے۔ تو پیرنٹنگ میں وہی اسٹائل جس میں آپ بچوں کو رولز دیں، ریگولیشن دیں، بہت پولائٹ طریقے سے اس کو خود رسپانسیبل بناتے ہوئے اس کو رولز بتائیں۔ تو جب ہم بچوں کو یہ رول سکھاتے ہیں کہ دیکھیے، بچیوں سے بھی کہیں، جب ہم بچیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شکایت آتی ہے یا آپ سوشل میڈیا پر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کسی سے چیٹنگ ہوتی ہے، تو ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اصل میں شادی کو ہم نے ایک سزا بنا دیا، اسی لیے بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں جو ہیں شادی سے بیزار نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو سزا کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، یا پھر یہ کہ بچیوں کو موبائل چھین لیں گے، یا پھر ہم ان کو آپ کو موبائل نہیں دیں گے، سوشل میڈیا بند کروا دیں گے۔ ان سب کے باوجود میں اکثر یہ کاؤنسلنگ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی بچی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس بات کی امید رکھیے کہ وہ غلطی کے بعد دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ آپ اس سے یہ کہیے کہ بیٹا، آپ خود ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ بات آتی ہے خاص طور پر کہ بچے کو اپنی پوٹینشیل کا احساس دلائیں، اسے سیلف ریگولیٹ کریں، اسے بتائیں کہ بیٹا، سیلف آئیڈینٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو جائے تو آپ واپس آ سکتی ہو، آپ میں یہ پوٹینشیل ہے۔ میں بچپن سے آپ کو جانتی ہوں کہ غلط قدم اٹھ جائے تو آپ پھر اس کو چینج کر سکتی ہو۔ خود سے کوشش کرو، 1 مرتبہ کرو، 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ کرو، کسی کو بلاک کر دو، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اور کسی ایسے اٹیمپٹس کی طرف مت جاؤ جو تمہاری زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہت محبت سے اگر ماں اس کو سمجھائے تو یقین مانے، جس طرح ہمارے پاس قرآن مجید کی تذکیر ہوتی ہے، اور جب ہم کوئی غلط چیز سوچ رہے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، تو وہی خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن کا غلط خیال اللہ نے اسے روکا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کہہ دیا ضرورت کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، تو یاد آتا ہے فوراً کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے گریز نہ کرو۔ تو یہی بات اگر ماں باپ بولتے رہیں، اس کو ہیوملیٹ نہ کریں، شرمندہ نہ کریں، محبت سے سمجھائیں، بہت بڑا دل کر کے سمجھائیں، آج کا زمانہ ایسا ہی ہے، تو تب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہتر نتائج آئیں گے، بچہ نکل آئے گا۔ دوسری اہم چیز جو ہم غلطی کرتے ہیں، بچوں پر شک کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں۔ لڑکیوں کے بارے میں جب ہم کسی کے بارے میں بھی بڑا اچھا ریسرچ تھا، وہ 2 ریسرچز میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، میرا آخری وقت چل رہا ہے۔ ایک لورا اور جیک ہے، جن کا مطلب سوشل میڈیا پر ان کی سٹوری کا پورا ریسرچ سٹوریز ہوتی ہے، پوڈ کاسٹ بھی لیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی، لورا کہتی ہیں، میں اپنے بچوں میں انزائٹی اور اپنے شوہر میں انزائٹی کو جج کرنے کے لیے، میں ایک ورکنگ وومن ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ میری فیملی پہ میری اٹینشن بھی ضروری ہے، تو میں نے گھر میں پورے کراکری کے برتن رکھے ہیں، کانچ رکھا ہے، کراکری رکھی ہے، کانچ کی پلیٹ ٹوٹ جائے یا گلاس ٹوٹ جائے، بچی سے یا شوہر سے مجھے سگنل مل جاتا ہے کہ انزائٹی ان کے اندر ہے، یہ مطلب کسی نہ کسی وجہ سے ان کی انزائٹی چل رہی ہے۔ میں نے ان کراکری کو انزائٹی سگنل، گھر کے افراد میں ہونے والا سگنل بنا لیا، اور پھر میں اس کو اٹینشن پے کرتی ہوں، پرسنل اٹینشن۔ تو ماؤں کو اتنا کانشیس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے بھی، وہ کہتی ہے کوئی برتن ٹوٹے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ باس کے یا ان کے کوئی مسائل چل رہے ہیں، میں بیٹھتی ہوں، بیٹھ کر اسے سوال پوچھتی ہوں، پھر اس کے بعد ان کو ہمت دیتی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوسری اہم بات کہ جب بچوں کو ہم لوگ جب بچوں پر شک کرتے ہیں یا بچوں کو شک کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، لڑکیوں نے اکثر مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ مائیں ان پہ شک کرتی ہیں، طنز کستی ہیں اور برا بھلا کہتی ہیں۔ تو یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بچہ موبائل لے کر کیا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شک کے دروازے کھول کر ہم مزید اس کو قعر مذلت میں ڈھکیل دیتے ہیں، مزید برائی پر اس کو مضبوط کر دیتے ہیں، پھر وہ جارح ہو کر برائی کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ برائی کرے تب بھی خاموشی کے ساتھ معلوم ہو جائے، اس کے بعد بھی کاؤنسلر سے ملیے، کیونکہ اچانک بچے کی کوئی خرابی سامنے آ جائے، کسی بھی نوعیت کی، نشے کی نوعیت کی ہو یا کسی اور افیئرز کی ہو، تو اس صورت میں ایک لمبی سانس لیں، خواتین خاص طور پر، چیخیں نہ چلائیں، کاؤنسلر نزدیک کوئی ہو تو اس سے جا کر ملیں، اپنا مسئلہ بتائیں،
یا پھر خاموشی کے ساتھ کسی کو فون کال پر بھی آج کل کاؤنسلر ہیں ہمارے پاس جماعت میں، ایک بہت بڑا سسٹم ہے، فون کال پر سمجھنے کی کوشش کریں اور کہیں میں اس سے کیسے ڈیل کروں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ریڈ ہینڈڈ پکڑنا بچوں کو، ہیوملیٹ کرنا یا نگاہ سے گر جانے کا احساس دلانا، یہ احساس بھی بچوں کو مزید بربادی کی طرف لے آتا ہے. تو ریلیکس ہو اور ریلیکس ہو کر اپنے بچے کو، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچے کو بیٹھ کر سمجھانا ہوتا ہے، کبھی بالکل اس کو محسوس ہی نہیں کروانا ہوتا ہے کہ تم نے کوئی برائی کی ہے، بلکہ اسے یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں جانتی ہوں آپ میری بیٹی ہیں، کبھی کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتی، اگر غلطی بھی آپ سے ہو جائے تو آپ اللہ سے دعا کر کے اس سے نکل آتی ہیں. یا پھر یہ دوسری کہانی سنا کر ان کو جو ہے مضبوط کرنے کی کوشش کریں. تو بہت سارے ایسے ٹپس ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنی بچی کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں. اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے اس کو پہلے تو ابتداً ہماری طرف سے جو بچوں کے ارلی چائلڈہڈ میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس کے لیے اب ہم ان کو دوستانہ ماحول میں سمجھا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ہم اس سے نکال سکتے ہیں. جو ہماری فکر مندی ہم کو یہاں تک لائی ہے، اللہ رب العالمین ہر فرد کی جو اپنی فکر مندی ہے اس کے لیے مطلب ریہیبلیٹیٹ کرنے یا اس کو اس سے نکلنے کا سامان عطا فرمائے. اور یہ جو مطلب اجتماع ہے، پروگرام ہے، اس کی گفتگو ہے، آپ کے لیے کارآمد ثابت ہو اور ذمہ داران کو اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.